चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने इल्मुन नहव का लेसन नंबर 3 पेश कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में इसके 2 सबक तफसील के साथ, तरकीब के साथ और हल के साथ पेश किए थे। आज का जो सबक है फ़सल दोम है और इसके अंदर फरमाते हैं जुमले के ज़ाती और सिफ़ाती अक़साम। जुमले की ज़ात के एतबार से कितनी किस्में होती हैं और सिफ़ात के एतबार से कितनी किस्में होती हैं, वो सारी आपके सामने यहाँ पर पेश करेंगे। यहाँ पर हमने पीछे आपको बयान किया था कि जुमले के ताल्लुक़ से यहाँ पर भी कुछ वज़ाहतें कर रहे हैं। फरमाते हैं वाज़ेह हो कि कोई जुमला 2 कलमों से कम नहीं होता। 2 कलमों से कम होंगे तो वो जुमला नहीं होगा बल्कि वो मुफ़रद कहलाएगा। वाज़ेह हो कि कोई जुमला 2 कलमों से कम नहीं होता, या तो वो दोनों कलमे लफ्ज़ों में मौजूद होंगे, यानी दिखने में आएंगे आपको ऐसे कि 2 कलमे हैं, या दिखने में नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं एक कलमा उसके अंदर पोशीदा होगा। या तो वो दोनों कलमे लफ्ज़ों में मौजूद होंगे, जैसे ज़रबा ज़ैदुन कि यहाँ ज़रबा एक कलमा है और ज़ैदुन दूसरा कलमा है और दोनों जो है नज़र आ रहे हैं। या तक़दीरन हो दोनों कलमे, यानी दोनों कलमे जो हो, दोनों तो नहीं हो बल्कि एक का तक़दीरन हो, या तक़दीरन हो कि दोनों कलमे लफ्ज़ों में मौजूद हों, जैसे ज़रबा ज़ैदुन, या दोनों कलमे या तक़दीरन हो, यानी जैसे कि इज़रिब के एक कलमा और इसके अंदर इज़रिब में अंता पोशीदा है, लफ्ज़ों में यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन है ये 2 कलमे किसके अंदर अंता पोशीदा है, तू मार। तो अब या तो वो लफ्ज़ों में होंगे या तक़दीरन होंगे, जैसे इज़रिब में कि अंता यहाँ पर एक कलमा पोशीदा है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है। तो कम से कम जुमले के लिए 2 कलमे होना ज़रूरी हैं, और जुमले में 2 से ज़्यादा कलमे भी होते हैं मगर ज़्यादा की कोई हद नहीं। अब फरमाते हैं जब जुमले के कलमात बहुत ज़्यादा हों, ऐसे हों बहुत ज़्यादा हो, जुमले में कलमात बहुत ज़्यादा हों, तो अब ऐसी सूरत में वहाँ चाहिए कि इस्म और फ़ेल को उसमें से तमीज़ करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि कौन कौन इस्म है, कौन कौन फ़ेल है। तो अब ये पहचानेंगे कैसे, वो अगले सबक में आपको बयान किया जाएगा कि अलामतें पेश कर देंगे, इस्म की कौन सी अलामतें होती हैं, फ़ेल की कौन सी अलामतें होती हैं, जिसके ज़रिए आप आसानी से पहचान सकेंगे ये इस्म है, ये फ़ेल है। जब जुमले कलमात बहुत हो तो इस्म फ़ेल को उसमें से तमीज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि मोरब है या मबनी। मोरब है ये कलमा या मबनी, वो सारी कब पढ़ेंगे, सब समझ लेंगे जब उसकी तफसीलात पढ़ेंगे मोरब के ताल्लुक़ से, मबनिया के ताल्लुक़ से, तो फिर आप समझ पाएंगे कि मोरब है या मबनी, आमिल है या मामूल। के उससे पहले अगर कोई ऐसा है फ़ेल है तो ये मामूल बनेगा, और उससे पहले कोई नहीं है तो दूसरे को अमल दे रहा है तो ऐसी सूरत में आमिल बनेगा। आमिल है या मालूम, ये मामूल, ये सारी सूरतें आपको समझनी चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि कलमात का ताल्लुक़ आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का है। कलमात का ताल्लुक़ आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का है, जब ये समझ लेंगे तो आपके लिए उसका तर्जुमा करना, उसमें पहचानना, इसमें फ़ेल हर्फ़ को सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ताकि मुस्नद और मुस्नद इलैह ज़ाहिर हो जाए और जुमले के सही माना समझ में आ सकें। क्योंकि जब तक आप ताल्लुक़ नहीं समझ पाएंगे कौन मुस्नद है कौन मुस्नद इलैह, तो फिर जुमले का सही माना भी अदा नहीं कर सकेंगे। तो हासिल इसका ये निकला कि कम से कम जो है 2 कलमों से कम नहीं होता जुमला, और 2 से ज़्यादा की कोई हद नहीं। जब जुमले के कलमात बहुत ज़्यादा हों तो इस्म फ़ेल हर्फ़ को तमीज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि मोरब है या मबनी, आमिल है या मामूल, और ये भी मालूम होना चाहिए कि कलमात का आपस में ताल्लुक़ कैसा है, ताकि एक दूसरे से मुस्नद और मुस्नद इलैह ज़ाहिर हो सकें।
اب یہاں پر جملہ کے بارے میں آ رہا ہے، چونکہ اوپر بیان کیا تھا ذاتی اور صفاتی اقسام۔ جملہ بے اعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے جملے کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، کہ ذات کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہے، یا نمبر 2 فعلیہ، نمبر 3 شرطیہ، اور نمبر 4 ظرفیہ۔ ان چاروں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، کہ یہاں جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے، لہذا جملہ اسمیہ ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ذات کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہے۔ دوسرا ہے جملہ فعلیہ، یعنی جملے کی جب شروعات فعل سے ہو، جیسے قام زید، یہاں قام زید ذات کے اعتبار سے جملہ فعلیہ ہے۔ تیسرا ہے شرطیہ، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر تم میری تعظیم کرو گے تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ یہاں پر یہ جملہ شرطیہ ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے جملہ شرطیہ ہے۔ نمبر 4 ہے ظرفیہ، جیسے اندی مالن، میرے پاس مال ہے۔ اندی یہ ظرف پر دلالت کر رہا ہے، مکان پر دلالت کر رہا ہے، یعنی میرے پاس مال ہے، تو یہاں پر یہ اندی مالن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے جملہ ہے اور جملہ ظرفیہ ہے۔ جملہ ذات کے اعتبار سے چوتھا یہ ظرفیہ ہے۔ اب یہاں پر یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ عام طور پر جو جملے بنتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا، یا جملہ فعلیہ، یا جملہ شرطیہ، یا جملہ ظرفیہ۔ اسی طرح کے 4 جملے استعمال کثرت سے ہوتے ہیں ذات کے اعتبار سے۔ اور صفات کے اعتبار سے جو جملے ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ بے اعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ صفت کے اعتبار سے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مبینہ، یعنی مبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے جملے کو واضح کر دے۔ پہلے جملے میں کہیں نہ کہیں پوشیدگی ہوتی ہے، بعد والا جملہ آنے والا اس کی وضاحت کرتا ہے، تو اس کو کہیں گے جملے کو مبینہ۔ صفت کے اعتبار سے صفت بنتی ہے کہ جملہ یہ ذات کے اعتبار سے نہیں، لیکن یہ صفت کے اعتبار سے جملہ ہوتا ہے مبینہ۔ جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ جو ہے وہ 3 قسم پر ہے، اسم اور فعل اور حرف۔ اب اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہاں پر الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ کلمہ 3 قسم پر ہے، اس کا جملے کا مطلب صاف طور پر معلوم نہیں ہو رہا تھا، یہ مغلق تھا۔ اس کی وضاحت کرنے کے لیے بعد میں جو آیا کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، دوسرے جملے نے اس کو واضح بیان کر دیا کہ وہ تینوں قسمیں اسم، فعل، حرف ہیں، لہذا اسم اور فعل، حرف یہ جملہ ہوں گے، جملہ مبینہ ہوں گے اور صفت کے اعتبار سے۔ تو پہلا صفت کے اعتبار سے جملہ مبینہ ہوا۔ دوسرا ہے جملہ معللہ، یعنی علت کے اعتبار سے کہ وہ جملہ جو پہلے جملے کی علت بیان کرے، اس کو لانے کا مقصد کیا ہے پہلے جملے کو، تو وہاں پر وہ جملہ جو بعد والا ہوگا وہ جملہ معللہ کہلائے گا۔ جیسے حدیث شریف میں لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بغال، تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، ان 5 دنوں میں، یعنی عیدین اور ایام تشریق میں، ان 5 دنوں میں روزہ نہ رکھو، عیدین اور ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے اور پینے اور جماع کے دن ہیں۔ یہاں لا تصوموا فی هذه الايام، یہاں تک یہ جملہ تھا، یہ جملہ جو ہے، اور اس کے بعد جو فإنہا سے جو آ رہا ہے جملہ معللہ ہے۔ بیان فرما رہے ہیں وضاحت اس کی، اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ اب منع فرمایا اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ تو فإنہا ایام اکل و شرب و بیان، یہ جملہ معللہ ہوا جو پہلے والے جملے لا تصوموا فی هذه الايام کی علت بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جملہ بے اعتبار صفت کے جملہ معللہ ہوا۔ تیسرا جملہ ہے معترضہ، یعنی جملہ معترضہ جو ہو درمیان کلام میں آ جائے، جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو جائے، اس کا کوئی ربط نہ ہو، بیچ میں دونوں سے درمیان میں آ جائے تو اس کو جملہ معترضہ کہیں گے۔ 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ آ جائے، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی النیت فی الوضوء لیس بشرط، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے۔ اس مثال میں قال ابو حنیفہ ایک جملہ ہے اور النیت فی الوضوء لیس بشرط دوسرا جملہ ہے۔ ان کے درمیان میں مثال میں رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ جو پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پہلا ابو حنیفہ
اور انیت فی الوضوء لیس بشرطن، یہ دوسرے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، درمیان میں رحم اللہ آ گیا تو رحم اللہ یہ جملہ معترضہ ہے، اور جملہ یہ صفت کے اعتبار سے جملہ معترضہ ہوگا۔ نمبر 4 مستانفہ۔ جملہ مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے۔ جملہ مستانفہ اس کو کہتے ہیں جس سے نیا کلام شروع کیا جائے اور ما قبل سے اور اس کا تعلق ختم کر دیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ الکلمۃ یہ پورا جملہ نئے طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اس کو کہیں گے جملہ ابتدائیہ۔ نمبر 5 حالیہ۔ حالیہ جملہ یعنی وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، پہلا والا ذوالحال ہو تو دوسرا والا جملہ اس کا حال واقع ہو، تو حالیہ وہ جملہ کہلائے گا جو حال واقع ہو، جیسے جانی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہاں پر جا فعل ہے، نون وقع متکلم مفعول ہے، اور زید ذوالحال ہے، اور وہو راکب یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال ہے، یہ حالیہ بولیں گے اس کو، جملہ حالیہ، اور یہ حال واقع ہو رہا ہے، اور زید یعنی واو حالیہ ہوا مبتدا، راکب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال، زید ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل جا کا، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو وہ ہوا راکب یہ پورا جملہ حال واقع ہے، تو یہ جملہ صفت کے اعتبار سے حالیہ ہوا۔ چھٹا جملہ ہے معطوف۔ معطوفہ۔ معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، پہلے جملے کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو بعد والا ہوگا وہ معطوف بنے گا، تو پہلے والے جملے پر دوسرے والے جملے کو عطف کیا جائے تو وہ جملہ معطوفہ کہلائے گا۔ پہلے والے جملے پر عطف ہو، جیسے جانی زید و ذہب عمر، اور عطف کرنے کے لیے حروف عطف میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یہاں حروف عطف میں سے جو ہے واو ہے، اور حروف عطف 10 ہیں، واو فاؤ ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، تو اس میں سے یہاں پر واو ہے، یہاں جانی زید میرے پاس زید آیا، و ذہب عمر اور عمر گیا، یہاں پر ذہب عمر یہ دوسرا والا جملہ ہے جو پہلے والے جملے جانی زیدن پر عطف کیا گیا ہے، لہذا جانی زیدن پہلا جملہ معطوف علیہ اور دوسرا جملہ یہ معطوف ہے، تو اب اس کو کہیں گے ذہب عمر کو یہ جملہ معطوفہ ہوا، پہلا پھر عطف اس کا کیا گیا، تو یہ جملہ باعتبار صفت کے جملہ معطوفہ ہوا۔ تو اس طرح سے یہ دوسری فصل کا سبق نمبر 3 تھا، علم النحو کا، جملہ باعتبار ذات اور صفت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے 4 قسمیں تھیں اس کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور صفت کے اعتبار سے اس کی 6 قسمیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جو ذات کے اعتبار سے ہوتی تھیں وہ عام طور پر استعمال ہوتی ہیں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ، اور صفات کے اعتبار سے جو 6 قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئیں کہ ان میں سے مبینہ، معللہ، معترضہ، مستانفہ، حالیہ اور معطوفہ۔ تو اس طرح سے سبق نمبر 3 علم النحو کا آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔